अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है कहानी खूनी भेड़िया का तीसरा हिस्सा। पिछली एपिसोड में आपने सुना था कि पॉल और उसका ड्राइवर जुर्मी दोनों पुलिस से भागकर एक होटल में जाते हैं और वहां पर उनकी मुलाकात गेट से होती है। और फिर वहां से निकलकर वो एक सराय की तरफ जाते हैं और उसकी जासूसी करते हैं। और फिर ज़रा सी देर के बाद सराय का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला। फिर एक लालटेन उस दरवाजे में लहराई। ये किसी उठे हुए हाथ में दबी हुई थी। फिर उन्हें वही मेंढक जैसे चेहरे वाला आदमी नजर आया। वो खमीरा बदन था और अपना एक पैर घसीटता हुआ चल रहा था। वो इसी तरह लंगड़ाता हुआ आगे गया। उसने लैंटर्न को ऊपर उठा रखा था। कार की रोशनियां बुझा दी गई थीं। फिर दरवाज़ा खुला। एक आवाज़ जो किसी लड़की की थी पूरे डरे अंदाज में उभरी। ये कौन सी जगह ले आए हो मुझे? जवाब में एक आवाज़ सुनाई दी जिसमें मुसर्रत शामिल थी। अच्छी जगह, तुम्हें लुत्फ आएगा। फिर दो हैवले नमूदार हुए। लालटेन की रोशनी में पाल ने उन्हें देखा। एक लड़की और एक मर्द। ये क्या चक्कर था? 7 माह बाद भी यही कुछ हो रहा था। ये मर्द और वो भी उसी की तरह सडोल मुस्कुराता हुआ बेहतरीन लिबास में। लड़की जवान थी, खूबसूरत थी। उसने एक सफ़ेद गाउन पहन रखा था। उसने कथी मखमल की शाल ओढ़ रखी थी। वो खुश नहीं दिखाई दे रही थी, बल्कि उसकी शक्ल पर खौफ और बेचारगी की किसी कैफियत तारी थी। वो वहशत से जर्द हो रही थी। उसकी चाल मशीनी थी। वो इस तरह चल रही थी जैसे आपे में ना हो। लैलटैन की रोशनी में पाल ने वो निशान देख लिया। उसे वो नहीं देख सकता था जिसे कुछ मालूम ना होता। जर्मी ने उसे नहीं देखा, अलबत्ता पाल देख रहा था। हालांकि वो दुआ कर रहा था कि काश ये निशान ना होता। यह एक सफ़ेद धब्बा सा था। उसे दरअसल लड़की ने पाउडर से छुपाने की कोशिश की थी। अंदर से ये सुर्ख था, एक शगाफ। जो ही लड़की की निगाह लालटेन के पीछे मौजूद आदमी के चेहरे पर पड़ी, वो ठिठक गई। फिर लड़खड़ा कर पीछे हटी। उसके साथी ने उसे संभाल लिया और आहिस्ता से संभल कर बोला, डर गई? अरे ये मर्गन स्टॉर्म है, आओ आगे बढ़ो। लड़की नींव दिली से चली। लालटेन की रोशनी में उन्होंने सिर्फ एक लंबी सी परछाई फर्श पर देखी, सिर्फ एक। ये लड़की की परछाई थी, हालांकि उसके साथ उसका साथी भी चल रहा था। फिर वो अंदर चले गए और मर्गन स्टॉर्म जो उनके पीछे था, उसने अपना खासा लंबा सा हाथ बढ़ाया दिया और भारी दरवाजे को धक्का दिया। उस वक्त जब वो दरवाज़ा बंद कर रहा था, उसके मोटे मोटे होंठ किसी अंदरूनी खुशी से शैतानी अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। मेरे खुदा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। पाल पुंकारा और घास में उसने कदम बढ़ा दिए। एक जनूनी कैफियत उस पर तारी हो गई थी, पागलों जैसी। वो शायद दरवाजे पर हमला आवर हो जाता, मगर उसी वक्त उसका पैर किसी चीज़ में फंसा और वो मुंह के बल घास में औंध औंध हो गया। अगर वो ना गिरता तो लड़की को बचाने के लिए वो यकीनन अपनी जान से जाता। ये अहमकाना हरकत थी। बहरहाल किस्मत ने उसे बचा लिया था। पैर के दर्द ने उसके ख्यालात मुंतशिर कर दिए थे। वो इसी तरह पड़ा हाँफने लगा। उसी वक्त सराय का दरवाज़ा झटके से खुला और एक हाथ ने लालटेन ऊंची करके बाहर झांका। मर्गन स्ट्रॉम बाहर देख रहा था। उसे कोई शय नज़र ना आई और दरवाज़ा दोबारा बंद हो गया। उस दौरान वो दम साधे पड़ा रहा। उसे अपनी हमाकत का एहसास हो रहा था। अपने पागलपन में वो रोत को बुला बैठा था, जो आज़ादी के लिए मुंतज़िर थी, और वो उसकी आखिरी उम्मीद थी। उस वक़्त तक उसे हर हाल में ज़िंदा रहना था। वो मखमली शाल वाली लड़की तो अब किसी तौर भी बचाई नहीं जा सकती थी। उसके गले में वैम्पायर के दांत घुस चुके थे और अब वो शैतान की गुलामी में जा चुकी थी। उसी वक़्त कोई और शय करीब से ही सरसराई। फिर एक हाथ ने उसे छुआ। सर, आप ठीक तो हैं? उसे जुर्मी की सरगोशी सुनाई दी। हाँ, बहुत मामूली सी चोट है। क्या हमें इस इमारत में घुसना होगा? जुर्मी ने पूछा। मुझे ये लड़की खतरे में लगती है। नहीं, अब हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद वो दोनों उसी तरह ज़मीन पर रेंगते हुए पलटे। जब वो कुछ फासले पर आ गए और झाड़ियों ने उन्हें छुपा लिया तो वो सीधे हुए। ये लालटेन वाला कौन था? जुर्मी ने पूछा। ऐसा बदहैयत और खौफनाक चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह वही मर्गन स्ट्रॉम था, होटल वाले ने जिसका जिक्र किया था। ओह, वो सराय वाला अपाहिज। हाँ वही। और सर, वो लड़की के साथ वाला जो आदमी था, वो मुझे बहुत अजीब सा लगा है। खुदा जाने। वो रुक गया जिस वक्त वो लालटेन की रोशनी में चला था।
اچھا تو تم نے وہ بات نوٹ کر لی؟ پتہ نہیں، میرا خیال تھا، وہ خیال ہی تھا، مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد بقیہ سفر ان دونوں نے خاموشی سے طے کیا۔ کار میں پہنچ کر جرمی نے پوچھا، اب ہوٹل واپس چلوں؟ دوسرے دن کوئی 7 بجے شام کو ایک لمبی سی ٹورنگ کار ہانپتی ہوئی 60 میل کا فاصلہ طے کر کے ہوٹل ریہوت کے سامنے رکی۔ شام خاصی گہری ہو گئی تھی اور روشنیاں کھڑکیوں میں جلملا رہی تھیں۔ کار کا دروازہ کھلا، ایک باوردی آدمی نیچے اترا۔ یہ ڈرائیور تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس نے عقبی دروازہ کھولا۔ کار سے پھر 2 آدمی اترے۔ انہوں نے بھی ماحول پر نگاہ ڈالی، پھر منہ بنا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ انہوں نے ڈرائیور سے کچھ کہا اور پھر یہ دونوں زینہ چڑھنے لگے۔ بوڑھا گیٹ کار کی آواز سن کر دروازے پر آ چکا تھا۔ کیا مسٹر جیمس رپورٹر موجود ہیں؟ برائے کرم ہمیں ان کے پاس لے چلو، دونوں میں سے لمبے قد والے نے کہا۔ آئیے سر، تم ہمیں راستہ بتا دو، ہم خود چلے جائیں گے، کچھ سوچتے ہوئے لمبے آدمی نے کہا۔ گیٹ نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر بولا، بہتر ہے۔ اس نے کہا، لابی سے اوپر زینے ہیں، اوپر راہداری کے آخری سرے پر دائیں جانے والے کمرہ مسٹر پوٹر کا ہے، چلے جائیں۔ ڈاکٹر کرمیف اور ایلن بائی نے سیڑھیاں طے کیں۔ کرمیف آگے تھا، ان کا ساتھ بھی انوکھا تھا۔ دونوں مختلف قومیتوں کے تھے اور مزاج بھی مختلف رکھتے تھے۔ کرمیف لمبا، مضبوط اور کسی بیل کی طرح تھا، جبکہ ایلن بائی ناٹا تھا اور کسی گیند کی طرح چوڑا تھا، خاصا سنجیدہ اور خاموش طبیعت سا لگتا تھا۔ دستک پر دروازہ کھلا اور جرمی نے سر نکالا۔ ہمیں مسٹر پوٹر سے ملنا ہے، کرمیف نے کہا۔ ٹھیک ہے، آ جائیں۔ کرمیف پہلے داخل ہوا، پیچھے کچھ ہچکچاتے ہوئے ایلن بائی نے بھی تقلید کی۔ جرمی نے بڑی خاموشی سے دروازہ بند کر دیا اور وہیں جم گیا۔ کونے میں پڑے میز پر صرف ایک عدد لیمپ جل رہا تھا۔ اس کے پاس پال ہال دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی کرمیف اور ایلن بائی دونوں نے اسے ایک ساتھ دیکھا۔ لمبا آدمی ٹھٹک گیا، اس کی تیز نگاہیں پال پر جم گئی تھیں۔ ایلن بائی بھی ایک دم سے ساکت ہو گیا تھا۔ تم؟ کرمیف نے بالآخر آواز نکالی۔ ڈاکٹر وال ہینل کہاں ہے؟ آپ حضرات تشریف رکھیں، پال نے سکون سے کہا۔ وان ہیلر کہاں ہے؟ وہ یہاں نہیں ہے۔ کیا؟ وہ دونوں خط میں نے ہی لکھے تھے، پال نے سکون سے کہا، آپ حضرات کو بلانے کے لیے۔ کرمیف کو احساس ہوا وہ پھنس گیا ہے۔ وہ اب اس جال سے نکلنا چاہتا تھا۔ وہ اس پاگل سے خائف تھا۔ وہ اجلس سے گھوما، مگر اس نے دیکھا دروازہ بند ہے اور جرمی وہاں مستعد کھڑا تھا۔ لمحہ بھر تک وہ رکا رہا، پھر اس کے چہرے کے نقش بگڑے۔ شاید وہ پال پر حملہ آور ہو جاتا اگر اس کی نگاہیں اس ریوالور کو نہ دیکھ لیتیں جو پال کے ہاتھ میں جیب سے نکل کر آ چکا تھا۔ بیٹھ جاؤ کرمیف، پال نے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، تم ایک پاگل ہو، میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اس بار کرمیف نے مزاحمت نہیں کی۔ اس نے تھوک نگلا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ کانپ رہا تھا، خوف سے نہیں غصے سے۔ پھر اس نے ایلن بائی کی سمت امید سے دیکھا، مگر وہ تو بالکل ہی دبک گیا تھا۔ اس کی آنکھیں پال کی ریوالور پر مرتکز تھیں اور چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ تمہاری کار باہر موجود ہے؟ پال نے کرمیف سے پوچھا۔ ہاں، کرمیف نے کینہ توڑ لہجے میں کہا۔ تو پھر میرے ساتھ چلو، اٹھو۔ کرمیف اٹھ گیا۔ اٹھتے ہوئے اس نے کہا، آخر ہمیں اس طرح دھوکے سے بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں بتا دوں گا، میں یہ حرکت بخشوں گا نہیں۔ ساری باتیں بعد میں، پال نے ریوالور سے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ میں تمہیں بند کرا دوں گا۔ سنو، پال نے کہا، تم باہر چل کر ڈرائیور سے کہو گے کہ وہ کار لے کر واپس چلا جائے۔ جب ضرورت ہوگی تم بلوا لو گے، اور بس تم نے کوئی غلط حرکت کی تو بلا تعمل تمہیں مار ڈالوں گا، سمجھ گئے؟ غصے سے ہانپتے ہوئے کرمیف آگے بڑھا۔ جرمی نے دروازہ کھول دیا تھا۔ پال ڈاکٹر سے قریب ہو کر چل رہا تھا۔ ذرا سا چھپے اس کا ریوالور جیب میں تھا، مگر اس کے ہاتھ اس پر جمے ہوئے تھے اور نال کا رخ کرمیف کی سمت تھا۔ کرمیف نے کوئی حرکت نہیں کی، شاید وہ پال کے پاگل پن سے ڈر گیا تھا۔ اس نے غیر رسمی انداز میں ڈرائیور کو جانے کے لیے کہا۔ ٹھیک ہے سر، ڈرائیور نے ٹوپی کو ہاتھ لگا کر کہا۔ پھر وہ گھوم کر کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ لمحہ بھر بعد کار سٹارٹ ہوئی، مڑی اور واپسی کی راستے پر چل دی۔ دوبارہ اپنے کمرے میں پہنچ کر پال نے کہا، آپ دونوں حضرات آرام سے بیٹھیں اور ذرا اندھیرا گھنا ہونے دیں۔ اس کے بعد اس نے شانے اچھال کر جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ ایلن بائی نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، اس کے بعد؟ معلوم نہیں، ہو سکتا ہے ہم سبھی پاگل ہو جائیں۔
پال نے بیٹھ کر ریوالور سے کھیلنا شروع کر دیا۔ دونوں ڈاکٹر اسے گھورے جا رہے تھے۔ جرمی دروازے کے پاس ریوالور تھامے جمع ہوا تھا۔ یہ 7:30 کا وقت تھا۔ 9 بجے پال کا بدن حرکت میں آیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کھڑکی کی طرف جا کر اس نے پردہ ہٹایا اور باہر جھانکا۔ گاؤں اندھیرے اور خاموشی میں ڈوب چکا تھا۔ رات اندھیری تھی، نہ چاند تھا اور نہ ستارے۔ اب مزید انتظار کی ضرورت نہ تھی۔ وہ پلٹا اور بستر کی طرف گیا۔ اس نے اس کی سفید چادر کھینچی اور اسے آر پار سے پاڑنے لگا۔ اس نے اس طرح کی 4-4 انچ چوڑی پٹیاں بنائیں۔ جرمی اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ دونوں ڈاکٹر بھی اسے تکے جا رہے تھے۔ سبھی اسے اس وقت پاگل سمجھ رہے تھے۔ شاید وہ تھا بھی۔ جو کچھ وہ کر رہا تھا ایک پاگل پن جیسا ہی تھا۔ ایک بڑا ہی افسانوی آئیڈیا اس کے دماغ میں آیا تھا اس وقت جب کہ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ رات نہ جانے کیا گل کھلائے گی۔ اس کے بعد اس نے اپنا سوٹ کیس کھینچا۔ اس میں بوڑھے لی کرن نے سوئی دھاگا بھی رکھا ہوا تھا۔ جب اس نے سوئی اٹھائی اور تو ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھر گئی۔ اب تو یہ بالکل ہی یقین کر لیں گے کہ میں پاگل ہوں، اس نے سوچا۔ پھر وہ اٹھا۔ اس نے جرمی سے کہا، اب ذرا سا چوکس ہو جاؤ۔ اسے جو کچھ کرنا تھا اس میں اسے کرمیف اور ایلن بھائی کے سامنے تھوڑا سا جھکنا بھی تھا۔ اپنے ہاتھ کمر سے باندھ لو، اس نے کرمیف سے کہا۔ کیوں، یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی ضروری بات نہیں ہے، یہ تمہاری حفاظت کے لیے ہے۔ ہاتھ پیچھے کر لو۔ بھاری بھرکم کرمیف نے ہاتھ پیچھے باندھ لیے۔ پال اس کی سینے پر جھک گیا۔ اس نے پھاڑی ہوئی 2 پٹیوں کو اس کی قمیض پر افقاً اور عموداً سینا شروع کر دیا۔ اس کا یہ عمل بھلا سا تھا۔ کرمیف کے سینے پر اب پٹیوں کا ایک کراس بنا ہوا تھا۔ بہرحال اب جلدی سے نوچا نہیں جا سکتا تھا۔ کرمیف اسے غسیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب کام ہو گیا تو اس نے اپنا کوٹ کھول کر دیکھا کہ یہ کیا کارروائی کی گئی ہے۔ اس نے ناگواری اور حیرت سے پال کو دیکھا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ تمہاری حفاظت کا بندوبست ہے، پال نے کہا، اور یہ خدائی حفاظت ہوگی۔ کرمیف ہنسا۔ یہ ایک حیوانی سا کہکا تھا، مگر پال اب یہی عمل ایلن بھائی کے ساتھ کرنے جا رہا تھا۔ اس نے اس کا کوٹ کھولا اور سینے پر کراس کے انداز میں پٹیاں سینے لگا۔ پھر اس نے یہی عمل اپنے ساتھ کیا۔ کوٹ کے بند کر لینے سے یہ چھپ جاتا تھا، مگر کوٹ کھلتے ہی نظر آ سکتا تھا۔ آخر میں وہ جرمی کی طرف گیا جو دروازے پر رکا ہوا ریوالور سے ان دونوں کو کنٹرول کر رہا تھا۔ جرمی، اس نے اسے مخاطب کیا، یہ پٹیاں اسی طرح تم اپنے سینے پر بھی سی لو۔ میں نگرانی کروں گا۔ تمہارے فارغ ہوتے ہی ہم یہاں سے چل دیں گے۔ گریٹ اڈان کوئی آدھے میل کے فاصلے پر تھی۔ پال خود کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کرمیف بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آیا یہ خوف زدہ ہے یا نہیں؟ مگر اس لمبے آدمی کے چہرے پر خوف کے کوئی آثار نہ تھے، البتہ وہ ہیجان زدہ ضرور تھا۔ اس کی گھنی بھویں ناگواری سے سکڑ رہی تھیں۔ حقیقتاً وہ اندر سے بے حد طیش میں تھا، مگر وہ مجبور بھی تھا، غیر مسلح تھا۔ پال نے اس کی تلاشی لی تھی۔ ادھر پال جو ڈرائیو کر رہا تھا مسلح تھا۔ اس کی پاکٹ میں ریوالور موجود تھا۔ عقب میں جرمی ریوالور ہاتھ میں سنبھالے ایلن بھائی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ پال کی کار کنورٹیبل تھی۔ اس کی چھت کھول دی گئی تاکہ جرمی آسانی سے نگرانی کر سکے۔ کار سکون سے آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر انہیں گریٹ اڈان نظر آنے لگا۔ پال نے راستے میں کار نہیں روکی۔ اس بار اس کا منصوبہ اور تھا۔ پہلے کی طرح نچلی منزل میں روشنی ہو رہی تھی۔ کار آہستہ سے بڑھ رہی تھی۔ کرمیف دیکھ رہا تھا۔ پال نے اسے دیکھا اور آہستہ سے بولا، یہ ہے گریٹ اڈان، تم نے اس کے بارے میں پہلے ہی سن رکھا ہے۔ ڈاکٹر نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ شاید وہ پیش آور خطرے کا بھانپ چکا تھا اور نروس ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ اس پاگل کے قابو میں تھا جو بدلہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ عمارت کے اندر روشنی بجھی اور پھر ابھری۔ ذرا سی دیر کے بعد عمارت کا دروازہ پیچھے کی جانب کھلا۔ پال نے عجلہ سے بریک لگائی۔ کار ایک دم ٹھہر گئی۔ اب پال کسی اچانک خطرے کی گرفت میں تھا۔ پہلے تو اسے کچھ نظر نہ آیا۔ وہ تو کسی انسانی شکل کی توقع کر رہا تھا، مگر یہ تو مرگن اسٹرام تھا، اور نہ ہی وہ لمبا شخص جو لڑکی کو لے کر آیا تھا، بلکہ یہ ایک اور ہی شے تھی جو عمارت کی دہلیز سے نکلی تھی۔ کوئی جانور جس کے پیر چھوٹے تھے۔ شے یا جانور خاصا عجیب سا تھا۔ پہلے یہ فرش پر رینگتا سا لگا، پھر یہ اچھلا اور سیدھا روڈ کی ساتھ دوڑا۔ اس کے منہ سے ایک بلند بھونکنے جیسی آواز نکلی۔ یہ بھیڑی کی آواز تھی۔ پال لرز گیا۔
بھیڑیے اور مرگن اسٹرام کے مکان میں اس کا صرف ایک مطلب تھا کہ وہاں صرف گوشت اور خون ہی نہیں بلکہ کرمیف زور سے چیخا۔ آنے والا جانور روڈ پر پہنچ کر رک گیا تھا۔ وہ کار کو دیکھ رہا تھا۔ اس پر کار کی روشنی پڑ رہی تھی۔ اس جانور کی آنکھیں شعلے کی طرح چمک رہی تھیں اور پھر وہ طوفانی رفتار سے جھپٹا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ بے شکل ہو گیا تھا اور واقعی وہ اپنی شکل کھو چکا تھا۔ اس کی جگہ اب جو چیز نظر آئی وہ ایک پردار مخلوق تھی۔ وہ پر ہلاتی سیدھی پال کی اوپر چپٹ رہی تھی۔ صرف ایک بار اس نے پر چلائے، پال کی ناک میں ایک بری سی بو کھسی جیسے قبر کی مٹی سے اٹھتی ہے۔ اس کے بعد وہ شے فضا میں بلند ہو گئی۔ پھر چلاتی ہوئی کرمیف کے منہ سے ایک ہذیانی آواز نکلی۔ یہ ایک چمگادڑ تھی، چمگادڑ۔ پال کا پیر ایکسیلیٹر پر پڑا۔ کار ایک دم سے آگے بڑھی۔ ابھی وہ سرائے کے ڈرائیو وے پر رکے ہی تھے کہ پال کا وہ چمگادڑ پھر نظر آئی، فضا میں منڈلاتی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں انگارے بھرے ہوئے تھے۔ آؤ، پال نے اترتے ہوئے کہا، جلدی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اس وقت اس کے ذہن سے یہ خوف نکل گیا تھا کہ دونوں ڈاکٹر اس پر حملہ آور بھی ہو سکتے ہیں یا بھاگنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرے خدشات جو زیادہ بڑے تھے، اس وقت ان کا غلبہ تھا۔ وہ واقعی احمق تھا۔ کوئی بھی باہوش آدمی جو اس کا پہلا تجربہ کر چکا ہو دوبارہ اس گھر میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ قسمت سے وہ بچ نکلا تھا، مگر وہ اب پھر پھنسنے آ رہا تھا۔ قسمت سے وہ بچ نکلا تھا، مگر اب پھر وہ پھنسنے آ رہا تھا۔ وہ اس وقت زندگی داؤ پر لگا رہا تھا، نہ صرف اپنی بلکہ 3 دوسرے انسانوں کی بھی، اور وہ یہ خطرہ صرف روت کے لیے مول لے رہا تھا، روت کے لیے۔ اس نے اوپر نہیں دیکھا اور بڑھتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ شے جو اوپر منڈلا رہی ہے، جو پہلے بھیڑیے کی شکل میں دکھائی دی تھی اور پھر جس نے چمگادڑ کا چولہا بدل لیا تھا، اسے معلوم تھا کہ وہ حقیقتاً نہ بھیڑیا ہے اور نہ ہی چمگادڑ۔ اس کی موجودگی بے سبب نہ تھی۔ بھوک اسے ادھر لے آئی تھی اور پھر اسے یہ جگہ نظر آ گئی ہوتی جہاں اس کی بھوک مٹ سکتی تھی۔ 4 اشخاص اس جگہ موجود تھے، 4 انسان گوشت اور خون کے۔ گوشت کی کوئی اہمیت نہ تھی، ساری اہمیت تھی خون کی، مگر اب وہ واپس نہیں ہو سکتا تھا۔ دروازہ گڑ گڑایا اور کھل گیا۔ روشنی نے اس کی آنکھیں چدھیا دیں۔ ایک لالٹین اس کے چہرے کے سامنے لہرایا۔ اس کے عقب میں 2 آنکھیں اسے گھور رہی تھیں۔ خوف پر قابو پاتے ہوئے پال بولا، کیا یہ سرائے کھلی ہوئی ہے؟ دکھائی دینے والا ہیبت ناک چہرہ نفی میں ہلا۔ موٹے موٹے ہونٹ متحرک ہوئے اور انہوں نے بے آواز انداز میں منفی جواب دیا، دیکھو، ہم لوگ بھوکے ہیں۔ پال نے کہا، دور سے آ رہے ہیں اور آگے جانا ہے۔ کیا تم ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر سکتے ہو؟ اس بار پھر مرگن اسٹرام نے بغیر بولے انکار کیا اور لالٹین ادھر سے ادھر ہلی۔ ہم اچھا معاوضہ دیں گے، پال نے کہا۔ سنو، اس کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا۔ ایک بدبو ناک میں گھسی تھی، پھر ایک سیاہ حیولہ پھر پھڑاتا ہوا اس کے کان کے پاس سے گزرا اور مرگن اسٹرام کے سر کے گرد اڑنے لگا۔ پال گھبرا کر جھک گیا، لیکن یہ شاید اب کوئی حملہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کئی بار اس نے مرگن اسٹرام کے سر کے گرد چکر لگایا اور منہ سے آوازیں نکالیں، اور پھر وہ ایک دم سے ایک طرف اڑ گئی۔ ہم تمہیں دوگنا معاوضہ دیں گے، پال نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ اس نے دیکھا کہ مرگن اسٹرام کے منہ پر ایک مسکراہٹ سی ابھر آئی تھی، خاصی خونخوار سی۔ پھر لالٹین ہلی اور پال نے سنا، اندر آ جاؤ۔ ایک موٹی سی آواز ابھری۔ پال نے قدم بڑھائے اور محسوس کیا کہ وہ کمزوری کا شکار ہو رہا ہے، بلکہ خوفزدہ بھی ہے۔ اس کے پیچھے کریمن، ایلن بھائی اور جرمی بھی تھے، آگے بڑھے۔ ان کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا، اسے مرگن اسٹرام نے بند کیا تھا۔ یہ ایک عجیب سا کمرہ تھا۔ یہاں روشنی کے صرف 2 ذرائع تھے، لالٹین اور ایک لیمپ جو میز پر رکھا تھا، اور اس سے خاصی کمزور سی روشنی نکل رہی تھی۔ یہ ایک ننگا فرش تھا، کبھی یہ رہائش کیا ہوا ڈانس فلور رہا ہوگا۔ یہاں 3 یا 4 میزیں تھیں، گول اور سیاہ رنگ کی۔ ان پر گلاس ہولڈروں میں موم بتی رکھی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے مرگن اسٹرام لنگڑاتا ہوا بڑھ رہا تھا، اس کے ہاتھ کی جلٹی لالٹین دیواروں پر عجیب عجیب حیولے بنا اور بگاڑ رہی تھی۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔
شکریہ.